Remember we met, I could tell by your smile. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया विद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की आमद है। आप सबको पेश की ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम नावल अहद मिलकर निभाएंगे कि दूसरी किस्त आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं। सादिया आबिद का ये नावल खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से लिखा गया है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की दूसरी किस्त शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। ईद उल अज़हा स्पेशल नावल अहद मिलकर निभाएंगे मुसन्निफ़ा सादिया आबिद। दूसरी किस्त। मुझ पर एतबार करो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। डैड और अंकल को समझाने का काम भी सिर्फ मेरा है, तुम बस अपना साथ मुझे सौंप दो। वो इसे देखते हुए बोले थे। वो नीम रजामंद सी महसूस हुई तो इन्होंने इसका हाथ थामकर अंगूठी उतारी और इसके पर्स में डाल दी। रबीत, हमारे पेरेंट्स मान तो जाएंगे ना? वो दिल से मजबूर हो रही थी लेकिन दिमाग इसे रोक रहा था। इंशाल्लाह, इतना कहकर इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आफ़ी, हौसला रखो, अंकल बिल्कुल ठीक हैं। इन्होंने रोती हुई आफरीन को हौसला देने की कोशिश की थी। इंसान सोचता कुछ है और अक्सर होता बिल्कुल इसके उलट है। वो कोर्ट से घर जाने के लिए निकले ही थे कि एक बुरी खबर इनका इस्तकबाल करने को मौजूद थी। कमरुज़्ज़मान का एक्सीडेंट हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। आफरीन का रो रो के बुरा हाल था। रबीतुज़्ज़मान ने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट की इत्तला कर दी थी, मगर वो लोग 4 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं आए थे। रबीत, आप तो कहते थे कि अंकल और पापा की नफ़रत ऊपरी ऊपरी सी है, लेकिन अंकल तो पापा के एक्सीडेंट का सुनकर भी नहीं आए। वो इनसे शिकवा कर रही थी। मुझे भी बहुत अफसोस है। डैड इस वक्त आ जाते तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाती। इन्हें बाप के अमल से हकीकतन रंज पहुंचा था। रबीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो स्टेप हमने लिया है वो दुरुस्त नहीं है। हमारे रिश्ते को कोई भी कबूल नहीं करेगा। वो जो पहले ही शकूक व शुबहात का शिकार थी, मज़ीद सहम गई थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आफरीन, हमने अच्छी औलाद होने का सबूत दिया। अपने पेरेंट्स को मनाने की हत्ताउल मकदूर कोशिश की। वो मान जाते तो हम ये स्टेप यकीनन नहीं उठाते। वो बाप से सख्त बरगश्ता हो गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है रबीत। वो रूहान सी हो रही थी। जो होना था हो गया है, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा। मौका देखकर हमारी शादी डिक्लेयर कर दूँगा। ये वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं है। वो इसका हाथ थाम कर तसल्ली देने वाले अंदाज में बोले थे। लेकिन रबीत, अव्वल तो अंकल की सेहत इस काबिल नहीं है कि इन्हें शौक दिया जाए। दो अंकल तो डैड के ना आने पर ही गुस्से और दुख की लपेट में होंगे। हमारी कोर्ट मैरिज की खबर इन्हें बहुत दुखी कर देगी। इसलिए मैं अभी चलता हूँ, तो अपना और अंकल का ख्याल रखना। मैं घर जाके डैड को अस्पताल लाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ज़रूरत हो तो तुम एक कॉल कर लेना। वो इसके हाथ की पुष्ट को हिम्मत बढ़ाने वाले अंदाज में सहलाते धीमे से कह रहे थे, गोया गहरी संजीदगी से इसे हिदायत दे रहे थे। हेलो आफरीन। आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर नवारिद की जानिब देखा था। आमिर को देखकर आफरीन के चेहरे की रंगत बदल गई थी। अंकल की अब कैसी तबीयत है? बड़ी अपनायत से इस्तफसार हुआ था। जी पापा अब ठीक हैं, आप जाकर इनसे मिल लें। वो मरे मरे लहजे में बोली थी और अभी तो जमान को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वो कौन है। मैं अंकल से भी मिल लूँगा, पहले इनका तारुफ तो कराओ। आमिर ने इन्हें देखते हुए आफरीन से बेतकल्लुफ़ अंदाज में कहा। आफरीन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। आमिर आफरीन पर नज़र जमाए खड़ा था और इसका आफरीन को इस तरह देखना रबीतुज़्ज़मान की तन बदन में आग लगा गया था। वो एक हुसीली निगाह आफरीन पर डालते हुए लंबे लंबे डग भरते वहाँ से निकलते चले गए थे। आफरीन ने इनके जाने के बाद आमिर को बताया था कि वो इसके कज़न थे और मरे मरे कदमों से आमिर के साथ चलती कमरुज़्ज़मान के पास आ गई थी। आमिर इससे बातें करने की मूड में था, लेकिन वो जो पहले ही परेशान थी और रबीतुज़्ज़मान की नाराज़गी का सोचकर मज़ीद परेशान होती, वहाँ से राह फरार इख्तियार कर गई थी। जाते जाते आमिर इसे कॉल करने का कह गया था और वो सर झटकती डॉक्टर से कमरुज़्ज़मान के डिस्चार्ज की बात करने चली गई थी और डॉक्टर से इजाज़त मिलने के बाद कमरुज़्ज़मान को लिए घर आ गई थी। आफरीन, कब से कॉल कर रहा हूँ, मुस्तकिल इंगेज आ रहा था। तुम किससे बात कर रही थी?
اسے ربیع الزمان کے لہجے میں غصے کی تپش سی محسوس ہوئی تھی۔ عامر کی سسٹر سے بات کر رہی تھی، وہ منمنائی تھی۔ عامر کی سسٹر تک تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں عامر سے بات کرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں حکم تھا۔ مجھے بھی اس سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب تک یہ منگنی ہے مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ سے بول رہی ہوں کہ ہمارا نکاح ڈکلیئر کر دیں۔ وہ بھی قدرے غصے سے بولی تھی۔ کرنا چاہتا ہوں، لیکن عین وقت پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک سب سے پوشیدہ ہے ہمارا نکاح، تب تک میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تم کسی بھی عامر سے بات کرو۔ وہ مدھم نہیں پڑے تھے۔ ان کی آواز ان کے غصے کا پتہ دے رہی تھی۔ پلیز ربیع، آپ میری مشکل بھی سمجھیں۔ میری تو جان عذاب میں آئی ہوئی ہے۔ کبھی عامر کے گھر والے آ جاتے ہیں تو کبھی عامر کی کال۔ میں خود اس سب سے تنگ آ گئی ہوں۔ اوپر سے آپ بھی مجھ پر ہی غصہ کرتے ہیں، جسے میں نے کہا ہے عامر کو کہ مجھے کال کرو۔ وہ غصے سے کہتی بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اچھا اب تم رونا تو بند کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم عامر سے بات کرتی ہو۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا پازیٹیو ہوں، اس لیے برا لگتا ہے۔ آفرین کے رونے پر وہ دھیمے پڑ گئے تھے۔ پہلے انکل کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا، اور اب مما اور ڈیڈ کی غیر موجودگی ایسا کرنے نہیں دے رہی۔ وہ خود کافی جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ انکل اور آنٹی کہاں گئے ہیں؟ آفرین نے پوچھا۔ عثمان انکل کے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے مما رات ہی ڈیڈ کے ساتھ اسلام آباد گئی ہیں، کیونکہ آج اشفاق کی مہندی ہے۔ اس نے اپنے ماموں کے بیٹے کی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ آپ نہیں گئے؟ اشفاق سے تو آپ کی گہری دوستی ہے۔ آفرین موضوع بدلنے کو بولی تھی۔ مما لے جانا تو مجھے بھی چاہتی تھی، مگر میں اتنی جلدی جانا نہیں چاہتا تھا۔ شاید شادی کے دن چلا جاؤں۔ وہ دکھتے سر کو انگلیوں کی مدد سے دباتے ہوئے بیزاری سے بولے تھے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کے فرما بردارانہ انداز پر مسکرا کر پوچھ گئے۔ پپا اب بہتر ہے، آج سے ہی آفس جانا شروع کیا ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ تم سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ آفرین کی اداسی محسوس کر کے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، آج کل دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا۔ دل ہر وقت وسوسوں میں گھرا رہتا ہے، وہ غم زدہ لہجے میں بولی تھی۔ دل کو وسوسوں میں نہ الجھاؤ، بس مجھ سے محبت کرتی رہو۔ انداز چھیڑنے والا تھا۔ آپ آفس میں ہیں یا گھر میں؟ وہ کنفیوز سی بات بدل گئی۔ اپنے بیڈ روم میں تمہاری تصویر پر نگاہ جمائے تم سے بات کر رہا ہوں، وہ شوخی سے بولتے اسے گڑبڑا گئے تھے۔ دیکھ لو آفی، تمہارے مجسم ہونے کے باوجود مجھے تمہاری تصویر کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ چپ تھی اور ربیع الزمان مزید شوق ہوئے تھے۔ شاید مجھے ماما بلا رہی ہیں، اسے گھبرا کر راہ فرار سوچی تھی۔ تمہیں دیکھے پورے 4 دن ہو گئے ہیں، کافی شاپ میں ہی ملنے آ جاؤ ظالم لڑکی۔ اب تو ہم تمام حقوق بھی اپنے نام کروا چکے ہیں۔ ان کا گمبھیر لہجہ آفرین کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ ملنا تو آپ سے میں بھی چاہتی ہوں، لیکن ماما نے سختی سے آپ سے ملنے سے منع کیا ہے۔ وہ دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی دھیمے سے بولی تھی۔ بھئی آنٹی سے کہہ دینا تھا کہ بیچارے دماغ سے اتنی بھی بے رخی اچھی نہیں، وہ اسے چھیڑ رہے تھے۔ ربیع دماغ خراب ہے آپ کا، میں ماما سے یہ کہتی۔ وہ مزید کچھ ربیع الزمان کی سماعتوں سے ٹکراتے کہکے سن کر نہ بول سکی تھی۔ آپ میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ جسٹ جوکنگ یار، جانتا ہوں تم آج کل کس دور سے گزر رہی ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیڈ کے واپس آتے ہی میں ان سے بات کر لوں گا۔ اس کے لیے ان کے لہجے میں گھبراہٹ محسوس کر کے دلاسا دیا تھا۔ اسی وقت نائمہ نے اسے آواز لگائی تھی۔ ربیع میں فون رکھتی ہوں، ماما مجھے بلا رہی ہیں۔ وہ لائن کاٹتی فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ماما آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے نائمہ کے سامنے رک کر پوچھا۔ تمہاری دوست اسمارہ کا فون ہے، نائمہ اسے کہتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ آفرین کی بچی پورے 2 گھنٹے سے تمہارے سیل فون پر ٹرائی کر رہی تھی، تنگ آ کر PDCL پر کال کی۔ کس سے کر رہی تھی اتنی دیر سے بات؟ آفرین کے ہیلو کہتے ہی اسمارہ نے خفگی سے کہا تھا۔ سوری یار، بس ربیع سے بات کر رہی تھی۔ خیر تم سناؤ، کیسے یاد کیا؟ آفرین نے پوچھا تھا۔ ہم لوگ اپنے نئے بنگلو میں شفٹ ہو گئے ہیں، کل میلاد، قرآن خوانی اور چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے، تم نے ضرور آنا ہے۔ اسمارہ نے فون کرنے کا مقصد بتایا تھا۔ اپنا نیو ایڈریس مجھے سینڈ کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ آفرین نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ فون رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی تھی اور رب سے گڑ گڑا کر سب ٹھیک ہونے کی دعا کی تھی۔ اس نے کورٹ میرج کے انتہائی قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر وہ بہت بے سکون تھی۔ ایک انجانا سا خوف اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اسمارہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم دعوت دے کر اپنا ایڈریس سینڈ ہی نہیں کرو گی۔ لگتا ہے تم مجھے اپنے گھر بلانا ہی نہیں چاہتی۔
اسمارا نے اسے ایڈریس سینڈ نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے تیار ہونے کے بعد اسے غصے سے کال کی تھی۔ شٹ اپ یار، ایڈریس سینڈ اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ تم بغیر ایڈریس کے بھی پہنچ جاؤ گی، اسمارا سے ڈپٹ کر شان بے نیازی سے بولی تھی۔ یہ بھی تم نے خوب کہی، میں نے کون سا تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے جو پہنچ جاؤں گی، آفرین تب کر قدرے ناراضگی سے بولی تھی۔ میرا گھر نہیں دیکھا، ربیٹ پیلس تو دیکھا ہے نا، اسمارا کے انداز میں شرارت تھی۔ اس وقت بیہودہ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گھر آنے کے لیے ریڈی ہوں، ایڈریس بتانا ہے تو بتا دو، بکواس کی تو میں آنے کا ارادہ ہی کینسل کر دوں گی، آفرین سخت بدمزہ ہو کر غصے سے بولی تھی۔ ربیٹ پیلس کے سامنے والا بنگلو ہی اب ہمارا ہے، غصہ تھوکو اور فوراً آ جاؤ، کیا پتا سیاں جی سے ہی ملاقات ہو جائے، اسمارا شوخی سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ آفرین کی وہ رازدار تھی، آفرین کی شرارت پر سرخ پڑ گئی تھی اور لائن کاٹ کر اس نے ماما کو جانے کا بتایا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ جس وقت اس کی گاڑی ربیٹ پیلس سے کچھ فاصلے پر رکی تھی، ایک اور گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، وہاں لائن سے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اپنی کار سے اتری۔ ربیٹ الزمان جو اپنے اسٹریٹ پر انٹری کے بعد ہی آفرین کی گاڑی کو دیکھ چکے تھے، اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے پیچھے روک کر اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ آفرین انہیں یکدم سامنے پا کر گھبرا گئی تھی۔ آفرین، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے ملنے کو اتنی بے قرار ہو کہ گھر چلی آؤ گی، وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے تھے۔ میں آپ سے ملنے نہیں آئی، میں اسمارا کے گھر میلاد میں آئی ہوں۔ اس نے گھبرا کر کھڑے کھڑے ہی انہیں تفصیل بتائی تھی، یعنی کہ ہم فضول میں ہی خوش فہم ہو گئے تھے۔ وہ اس کے غصیلے انداز پر مسکرائے تھے۔ آپ ہو نہیں گئے تھے، آپ ہمیشہ سے ہی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، وہ مزے سے کہتی اسمارا کے گھر کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ اس کی کلائی تھام گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو آفی؟ کسی بہانے سے یہاں تک آ گئی ہو، کچھ دیر ساتھ بیٹھو، مل کر چائے پیتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آفر کر رہے تھے، مگر وہ صاف انکاری ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ ربیٹ، آپ غلط، وہ اس کی سنے بغیر کلائی سے تھام کر ربیٹ پیلس میں لے آئے تھے۔ وہ کچھ کہنے کی چاہ میں ان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ ربیٹ، کبھی میری بھی سن لیا کریں، وہ ہاتھ چھڑاتی ان پر خفا ہو رہی تھی۔ ساری زندگی تمہاری ہی سننی ہے، وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر ایک ادا سے بولے تھے۔ میں جا رہی ہوں، ماما کو پتہ چلا کہ میں یہاں آئی تھی تو وہ سخت خفا ہوں گی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ چائے پی کر چلی جانا، وہ بضد تھے۔ چائے اس وقت نہیں، پھر کبھی صحیح، آنٹی کی غیر موجودگی میں میرا یہاں رہنا کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، مگر یہ مت بھولو یہ بندہ تمہارے تمام حقوق اپنے نام کروا چکا ہے۔ انہوں نے اسے بازو سے تھام کر خود سے نزدیک کیا تھا، جبکہ وہ بری طرح گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا خیال ہے مسز ربیٹ الزمان، ایک پیار بھری شرارت کر لی جائے؟ وہ اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگوں کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، مگر اس وقت بولنے کو ان کی نگاہ ہی کافی تھی۔ وہ جلدی سے بازو چھڑاتی فاصلہ قائم کر گئی تھی۔ محبت کس قدر یاس آفرین معلوم ہوتی ہے، محبت کس قدر یاس آفرین معلوم ہوتی ہے، تیرے ہونٹوں کی ہر جنبش، تیرے ہونٹوں کی ہر جنبش نہیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ اس کے گریز پر کھل کر مسکرائے تھے۔ اب کھڑی کیوں ہو یار، اس سے پہلے کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں، تم اسمارا کے گھر چلی جاؤ۔ انہوں نے اس کے شرمائے گھبرائے روپ سے نگاہ چرائی تھی۔ وہ سفید جارجٹ کے پلین سوٹ میں سادگی میں بھی کافی حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ وہ ایک ناراض نظر ان پر ڈالتی، خود کو سنبھالتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ آدھا لان کراس کیا تھا کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ ربیٹ الزمان جو کچھ دیر ٹھہر کر اس کے پیچھے آئے تھے، یکدم ہونے والی بارش کی وجہ سے اس اسمارا کے گھر جانے سے منع کر گئے تھے۔ نہیں ربیٹ، میں رک نہیں سکتی، بارش اتنی تیز نہیں ہے اور اسمارا کا گھر کون سا دور ہے، میں چلی جاؤں گی، وہ پلٹ کر بولی اور جلدی سے آگے بڑھی، لیکن گیٹ تک پہنچنے تک وہ اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ آفرین، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم اس طرح بھیگی ہوئی کسی کے گھر جاؤ، اس لیے اندر چلو، جیسے ہی بارش رک جائے تو پھر چلی جانا۔ وہ اس کے بھیگے سراپے سے نظر چرا گئے تھے اور اندر کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کی ہدایت اتنے سخت انداز میں دی تھی کہ وہ بھی ان کے پیچھے بڑھی تھی اور مرے مرے قدم اٹھاتی جس وقت لاؤنج میں پہنچی تھی کافی زیادہ بھیگ چکی تھی۔ آفرین، میرے کمرے میں جا کر کپڑے سکھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ اسے دیکھے بنا بول کر انہوں نے ٹی وی کھول لیا تھا اور وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ آج کی کیس یہیں اختتام پذیر ہوئی۔
امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ناول اور ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ عید الاضحیٰ اسپیشل ناول عہد مل کر نبھائیں گے کی تیسری قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ شکریہ۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ نگہبان۔